बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है कैवान हामिद। ओवर द फेंस के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। ये एपिसोड आप देख सकते हैं खैबर न्यूज़ और K2 टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर साइमल्टेनियसली, दोनों स्क्रीन्स पे प्रोग्राम करने का मकसद और उर्दू ज़ुबान में करने का मकसद ये कि ये सब सारी पॉलिटिक्स डिस्कस होती हैं, ये सारे टॉपिक्स जो डिस्कस होते हैं जो रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आ जाते हैं और KP से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। तो खैबर न्यूज़ के ऊपर पश्तो ज़ुबान के अंदर करंट अफेयर प्रोग्राम्स में और बुलेटिन्स के अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंसिव तरीके से कवरेज तो दे रहे होते हैं, लेकिन बाकी सारे मुल्क के अंदर और उसके अलावा भी जो लोग मुल्क से बाहर लोग रहते हैं उनको उर्दू ज़ुबान में इस हवाले से सेंसिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इसको हम मेन स्ट्रीम करके एक प्राइम टाइम स्लॉट मिला के उर्दू ज़ुबान के अंदर प्रोग्राम करते हैं और हमारी जो डिसेमिनेशन होती है खैबर न्यूज़ के बुलेटिन से, खैबर न्यूज़ के करंट अफेयर प्रोग्राम्स के वेरियस टॉपिक्स को उठा के जो थ्रू आउट द वीक चल रहे होते हैं उनको निकाल के हम आज के प्रोग्राम के टॉपिक्स बनाते हैं और इसको ज़रा नेशनल लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर रिफ्लेक्शन करते हैं। हमारे पैनल के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं इस रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, पब्लिक पॉलिसी के हवाले से हमने लोगों को मदऊ किया इस प्रोग्राम के अंदर माजी में भी, एंड उनका एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, उनका तजर्बा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है और आने वाले वक्तों के हवाले से एक प्रोडक्टिव, एक पॉजिटिव अप्रोच को आगे परसू किया जाता है ताकि ऐवान बाला तक एक थिंक टैंक की सूरत में ना सही लेकिन एक सजेशन पेश की जाए, एक एडवाइजरी पेश की जाए, क्योंकि AVT चैनल्स एक वाहिद इदारा है जो 18 साल से इस रीजन को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, ऑन ग्राउंड भी कवर कर रहा है, एंड इज़ वेरी वेल सेंसिटाइज्ड विद द मैटर्स ऑफ द मैसेस। एंड इस ज़िम्मेदारी के तहत हम ये प्रोग्राम करते हैं, हम अपने बाकी करंट अफेयर प्रोग्राम्स भी करते हैं। सारे जो जर्नलिस्ट हैं इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनको प्रोग्राम में मदऊ भी करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाता हुआ चलूँ। आज इस्लामाबाद सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, जो एक्सपर्ट हैं रिगार्डिंग KP अफेयर्स एंड रिगार्डिंग दिस रीजनल अफेयर्स, एंड उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एंड अफगानिस्तान के ऊपर भी उनका काफ़ी अच्छा एक अबूर हासिल है रिगार्डिंग व्हाट एवर हैपनिंग इन अफगानिस्तान एज वेल। उनको खुशामदीद कहते हैं ओवर द फेंस के अंदर। सर अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए पेशावर के अंदर 3 एनालिस्ट, 3 एक्सपर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपनी अपनी कैटेगरीज़ के अंदर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, एडिटोरियल्स के अंदर भी काम किया हुआ है, टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी काम किया हुआ है, एंड जो भी एवेन्यूज़ हैं मीडिया के उसके अंदर अपनी जर्नलिस्टिक स्किल्स के ज़रिए उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। हमारे साथ पेशावर सेंटर में मौजूद हैं अकील यूसुफजई साहब, आरिफ यूसुफजई साहब और मोहम्मद इरशाद साहब बैठे हुए। इन तीनों को खुशामदीद कहेंगे जी ओवर द फेंस के अंदर। जी ख़वातीन और हज़रात, बाकायदा जी आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। टॉपिक को थोड़ा बहुत हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल तो बातें हमेशा हर हफ्ते बल्कि हर रोज़ करंट अफेयर और बुलेटिन्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं। ओवर द फेंस अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसकी बेरिंग पाकिस्तान के ऊपर क्या है, फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट हमने कितना केयरफुल होना है, हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। आज का टॉपिक थोड़ा बहुत हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे टच करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जी इसके ऊपर टॉक शोज़ हो रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा एक रेलेवेंस भी क्रिएट की जा रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से। वो है सिचुएशन जो यूक्रेन में इस वक्त चल रही है। एनालॉजी जी ड्रॉ की जा रही है कि यूक्रेन इस वक्त प्यूटन के लिए अफ़गानिस्तान भी बन सकता है। नाउ दिस इज़ द प्रेडिक्शन एंड एनालॉजी, दिस कुड हैपन, दिस इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं और काफ़ी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी पेश की जा रही हैं। इस टॉपिक को आज के प्रोग्राम के अंदर मैं चाहूँगा कि अपने पैनलिस्ट के साथ मैं थ्रो करूँ एंड वो उसके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन दें कि इसकी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी कितनी है, एंड ओवरऑल सिनारियो के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, हाउ मच इज़ यूक्रेन एज अ कंट्री गोइंग टू सफ़र, एंड जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट उसके अंदर चल रही है उसकी कितनी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। बहुत जल्द, बहुत कम अरसे के अंदर बहुत कुछ हुआ है और इसी के दौरान ही हमारे वज़ीर आज़म साहब ने विज़िट भी किया रशिया का, मॉस्को का, एंड उनकी मीटिंग्स के अंदर ऑल्दो दिस वाज नॉट द कोर एजेंडा लेकिन द टाइमिंग ऑफ इट ऑल हैज़ बीन डिस्कस्ड एंड इट हैज़ बिकम अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्सी इन आवर ओन कंट्री एज वेल। ऑपोजिशन को एक और बहाना भी मिल गया है टू थ्रो सम क्रिटिसिज्म ऑन द टाइमिंग ऑफ दिस विजिट। इसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे एंड देन इसको हम लेके आएंगे वापस अफ़गानिस्तान की तरफ, वहाँ की सिचुएशन क्या है और सिक्योरिटी थ्रेट्स सिंस वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशन गोई हो रही है लेकिन वो भी कितनी रियलिस्टिक है, कितनी उसके अंदर हमें प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। आगाज़ करता हूँ डिस्कशन का। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर, एहसानुल्लाह टीपू साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगा। सर, यूक्रेन हैज़ बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर ऑल करंट अफेयर प्रोग्राम्स। नए नए एक्सपर्ट्स भी बन गए, एक नया टॉपिक आता है, एवरीबडी ऑल ऑफ अ सडन बिकम्स एन एक्सपर्ट ऑन दैट मैटर।
لیکن ایوری بڈی سم آف دی ادر سیمس ٹو بی افیکٹڈ بیکاز 2 ورلڈ پاورز اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ان کو خوش کرنا, ان کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہر ملک کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ سینکشنز سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے, کیونکہ سینکشنز اگر لگ گئی تو ساروں کے آگے مطلب کہ ہمارے فیوچر پلانس بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں. سو ہوز سائڈ آر وی آن؟ ہم اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا پھر نیوٹرل رہنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں فی الحال؟ سر نہیں, میرے خیال میں تو نیوٹرل رہنا ہی, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ویسٹ کے ساتھ یا اور اسپیشلی رشین کو ہم جوائن کر لیں ویسٹ کے خلاف. وہاں پہ آلریڈی ہمارے اتنے ایشوز چل رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے, وہاں پہ جو فائنینشیل اسسٹنس ہو رہی ہے تو اس پہ ویسٹ اور اسپیشلی امریکہ کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی. اور پھر فیٹف کا ایشو بھی چل رہا ہے جو کہ ابھی تک ہم گرے لسٹ میں ہیں, اور ہمیں ان چیزوں کو اور اسپیشلی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے افغانستان میں ہمیں جو اسسٹنس چاہیے ہوگی وہ ویسٹ سے چاہیے ہوگی, اسپیشلی امریکہ سے. اور جس حوالے سے آلریڈی یعنی میری جو اطلاعات ہے کچھ ڈسکشن ہو بھی رہی ہے اسلام آباد اور واشنگٹن کے بیچ میں. تو اس حوالے سے یعنی ویسٹ کو اس موقع پہ کہ یعنی پوری دنیا ایک طرح سے رشیا کو کنڈیم کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ, ایک یو این ممبر کے اوپر اٹیک یعنی کیا ہے, جس کی کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جواز نہیں ہے, کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اس موقع پہ یعنی روس کے ساتھ کھڑا ہونا, اور پھر جب پی ایم کا وزٹ ہو رہا تھا وہاں پہ, اور آل آف اے سڈن وہ چیز اسی یعنی رات کو وہ چیز ہوئی کہ پیوٹن نے اناؤنس کیا انویژن یوکرین پہ, لیکن بڑے اچھے طریقے سے. ہمارے جو یعنی پرائم منسٹر یا ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, جس میں یعنی مجھے جو اطلاعات ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف نے عین موقع پہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی پریس ٹاکس نہیں کریں گے, اور ہم جو جوائنٹ مینیفیسٹو ایشو ہوگا اس میں بھی یہ نہیں ہم یعنی امپریشن دیں گے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ بڑا اچھا ایک ٹیکٹیکل اور بڑا اچھا موو تھا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, ڈیلیگیشن کی طرف سے. تو وہ سب چیزیں ذہن میں رکھ کے یعنی ہمیں ایک کیلکولیٹڈ موو, اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں سامنے بھی نظر آ رہی ہے چائنا, جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی کلوز ہو چکا ہے رشیا کا. تو میں پچھلے دنوں یعنی نیشنل جو میونخ سیکورٹی کانفرنس ہے وہاں پہ جو چائنیز اسٹیٹ کونسلر ہے اور فارن منسٹر ہے, تو ان سے جو پوچھا گیا کہ آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا یعنی ایک ایسے ملک پہ جو انڈیپینڈنٹ ہے, یو این کا ممبر ہے, اس پہ یعنی رشیا کی طرف سے اٹیک, تو انہوں نے یعنی کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں ہم کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس کے آگے انہوں نے اور بھی کچھ ریزنز دیے کہ نیٹو کی جو تھی ایگزسٹنس وہ تو صرف کولڈ وار تک کنفائنڈ تھی, تو اب نیٹو کی کوئی یعنی وہ نہیں بنتی ریلیونس کہ ابھی بھی وہ ہو. تو رشیا کے بھی اپنے کنسرنز ہیں, لیکن بڑا ٹیکٹیکلی انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر کیا کہ نہیں ہم نہ آپ ویسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یعنی اور نہ رشیا کے ساتھ. اور انڈیا کی طرف سے بھی ہمیں یہ رسپانس مل رہا ہے, حالانکہ آج انڈیا نے نیشنل سیکورٹی جو یو این سیکورٹی کاؤنسل ہے وہاں پہ انہوں نے یعنی وہ ایبسینٹ تھے وہاں سے, یو اے ای بھی اور چائنا بھی. تو وہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ورلڈ پاور کیسے پلے کر رہے ہیں اور پھر ریجنل پاور کیسے پلے کر رہے ہیں. اور پھر یوکرین کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکل اگر آپ دیکھ لیں تو بڑے ڈیفینس ٹائز جو ہیں وہ ہمارے بڑے مضبوط رہے ہیں, بلکہ پچھلے سال بھی ہمارے جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے دبئی میں, انہوں نے وہاں پہ کچھ کانٹریکٹ ڈیفینس ڈیل سائن کی تھی جو یوکرین کے ڈپٹی پرائم منسٹر اس کے ساتھ. پھر جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف آلریڈی وزٹ کر چکے ہیں یوکرین کا, وہاں پہ اس کو بڑا پروٹوکول دیا گیا, بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کیا گیا. تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہمارے جتنے بھی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو کوئی بالکل یہ بہت اچھے طریقے سے سر آپ نے ٹاپک کو بہت اچھا اوپن بھی کر دیا. ہمارے سارے بائیلیٹرل ٹائز کو اگر ہم کنسیڈر کریں مد نظر رکھتے ہوئے, ہم اگر اس کو کنسیڈر کریں, میں پشاور کی طرف آتا ہوا چلوں. عارف یوسف صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوا چلوں سر, بفور ہینڈنگ اوور دس سبجیکٹ یو, آپ کی اس پہ ریفلیکشن لیتا ہوا چلوں. سر میں آئی ایم آنرڈ کہ یو آر پارٹ آف مائی پروگرام, میرے لیے بہت ایک فخر کی بات بھی ہے. آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ نے وقت نکالا آج کے پروگرام کے لیے. آپ کی اس کے اندر انسائٹ کی بھی ضرورت ہوئے گی سر. اینڈ یہ جو بائیلیٹرل ٹائز ہیں ہماری سارے کنٹریز کے ساتھ, ساروں کو خوش کرنا بھی پاسبل نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ناراض بھی ہوگا ہماری ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے, لیکن یہاں نیوٹرل رہنا بھی زیادہ وقت کے لیے پاسبلٹی نہیں, اس کی ریئلسٹک زیادہ ہمیں پاسبلٹی نظر نہیں آتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی یوکرین کین بی اندر افغانستان فار رشیا ایز ویل. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سر نیئر فیوچر میں پاکستان کے اوپر امپلیکیشنز کیا ہیں اگر ہم یہاں ایک کوئی ڈکلیئر کرتے ہیں, اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ریگارڈنگ دس سچویشن؟ الرحمن الرحیم. جوان صاحب بہت بہت شکریہ. جہاں تک یہ یوکرین کا مسئلہ ہے جو کہ انفولڈنگ سچویشن ہے, ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں خصوصی طور پر کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کے حوالے کے اس دورے اور اس اٹیک کے بیچوں بیچ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, عمران خان کا جو دورہ تھا وہ تو ظاہری بات ہے شیڈول تھا, لیکن جو روس کا یوکرین کے اوپر چڑھائی تھی وہ ان کے شیڈول میں شامل تھی, اور یہ دو کنورجنس ہو گئی ہے دو چیزوں کا.
اب جہاں تک پاکستان اور رشیا کا تعلق ہے اور پاکستان یوکرائن کا تعلق ہے، بائی اینڈ لارج تو چونکہ نہ یہ ہمارے بارڈر کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، نہ ہم ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوں گے ان ون وے اور دی ادر، تو پاکستان کی پالیسی تو نیوٹرل ہونی چاہیے، اس میں نیوٹرل رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جو حالات انفولڈ ہو رہے ہیں اس خطے میں، شاید ہی وہ حالات پاکستان کو نیوٹرل نہ رہنے دیں۔ بعض اوقات آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ ایک سمت جانا چاہتے ہیں، لیکن حالات آپ کو کسی دوسری سمت ڈالنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اس ریجن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، جو بگ پاورز ہیں ان کی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور وہی ری الائنمنٹ کا پروسیس ہے جس میں رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ٹرکی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہے لائک ایران وغیرہ۔ تو یہ ایک ریجنل ری الائنمنٹ ہے، اور پاکستان نے لامحالہ اس نئے بلاک کا حصہ بننا ہے۔ گو کہ رشین ٹی وی سے انٹرویو میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، ماضی میں کسی ایک بلاک کا حصہ بن کے انہوں نے اس غلطی کا بھی اعتراف کیا کہ جو پاکستان کے آزادی کے بعد چلا گیا تھا پاکستان یو ایس بلاک میں۔ لیکن جو حالات انفولڈ ہو رہے ہیں اس میں لازمی طور پر یہ جو ری الائنمنٹ آف دا بگ پاورز ہے، اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اس لیے کہ افغانستان اگلا پاکستان کی طرف سے جائیں تو پڑاؤ افغانستان میں پڑتا ہے، تو افغانستان کا کلیدی کردار ہے۔ اور اس علاقائی جو تعاون ہے اس کے اندر پاکستان کو اپنی انتھوزیزم بھی دکھانی چاہیے۔ دور کا دشمن اور دور کا دوست دونوں کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، لیکن علاقائی سطح پر اگر آپ بزنس کے جو اپرچونٹیز ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور علاقائی ری الائنمنٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان کے منافع کی بات لگ رہی ہے۔ اب جہاں تک یوکرائن از گوئنگ ٹو بی اندر بیٹل فیلڈ فار دا بگ پاورز، یا افغانستان سے تشبیہ دی جائے، ہے کچھ اسی طرح لگ رہا ہے۔ ہم اس کو ہو بہو افغانستان تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ افغانستان کے اندر مجاہدین نے 20 سال تک جدوجہد کی، جہاد کیا، اور بڑی قوتوں کو انہوں نے شکست دی۔ یوکرین کا مسئلہ تو بظاہر تو جلدی نمٹ جائے گا، اگر رشیا نے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے کمپلیٹلی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یوکرائن کے بارڈرز ایریا پر پولینڈ وغیرہ میں یو ایس ٹروپس ڈپلائیڈ ہیں، اگر وہاں سے امریکن کوئی حرکت کرتے ہیں، اور جس طرح یورپ نے اس حملے کو تمام یورپ کے اوپر حملہ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اگر یورپین یونین کی جانب سے، یو ایس کی جانب سے کوئی پیش قدمی ہوتی ہے، رشین فورسز کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے، تو پھر بالکل یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورت میں بدل سکتی ہے۔ آگے لیتا ہوا چلوں سر، عقیل یوسف زئی صاحب کی طرف میں آنا چلوں گا۔ سر اس کی پاسبلٹی کتنی زیادہ ہے کہ ایک ملٹری ایکشن لیا جائے گا فرام دا یو ایس؟ آر دے ولنگ ٹو گیٹ انوالوڈ لائک دیٹ؟ اسپیشلی ذرا ریسنٹ پاس کو دیکھتے ہوئے چلے، کیا اتنا کانفیڈنس ہے، کیا اتنا اس وقت ان کے پاس وہ دلائل حاصل ہیں کہ وہ اس کے اندر ملٹری بیسس پہ انٹر کریں گے، یا پھر ڈپلومیسی کے چینلز کو یوز کرتے ہوئے، سینکشنز کا پریشر یوز کرتے ہوئے ہی اپروچ کریں گے؟ ملٹری ایکشن یا پھر ری ایکشن کی کوئی آپ کو پاسبلٹی نظر آتی ہے فرام دا یو ایس، یا پھر اٹس گوئنگ ٹو اسٹے ٹل دا سینکشنز؟ اینڈ یہ سینکشنز کا کتنا زیادہ ویسے امپیکٹ ہے رشیا پہ، کتنا فرق پڑتا ہے؟ ہاؤ مچ از رشیا تھریٹنڈ بائی آل دیز سینکشنز، جس کے اندر obviously یورپین یونین کی بھی ساری کنٹریز انوالو ہو جاتی ہیں؟ اگر سینکشنز بھی لگتی ہیں، یہ بھی ایک جنگی لائق سچویشن بن جائے گی۔ رشیا اپنے زخموں کو سنبھال کے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور ایک عرصے سے ہم لوگ سنتے تھے کہ چین جو کہ پوری دنیا کے ان تمام ڈراموں اور سٹیجز کا سائلنٹ سپیکٹیٹر ہوتا تھا، وہ صرف تماشا کرتا تھا اور اپنی اندرونی جو ملکی ترقی ہے اس کے اوپر فوکس تھا، اور اب وہ بھی ایک جائنٹ کی شکل میں سامنے آ چکا ہے۔ تو ظاہری بات ہے سینکشنز لگیں گی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ چین یا یہ ممالک جو ہے اس کی انڈورسمنٹ کریں گے۔ سینکشنز بھی لگتی ہیں، یہ ریجنل ری الائنمنٹ کی طرف ہی جائے گا معاملہ، تو اس میں پاسبلٹیز موجود ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بڑی قوتیں ہوتی ہیں یہ اپنے کسی کی دیے ہوئے زخم بھولتی نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ پاکستان نے روس سے معذرت کر لی ہے جو ان کے ساتھ پاکستان کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن امریکہ کی طرف سے جو وار کیا گیا تھا روس اس کو نہیں بھولا۔ روس کسی بھی طریقے سے، چین کسی بھی طریقے سے امریکہ کو ڈریگ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی سے بڑی جنگی حالت بنے گی۔
تو میں یہی کچھ خدشات ہیں، لیکن ہونا چاہیے کہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر اس مسئلے کو ڈپلومیسی کے ذریعے حل کیا جائے. اس میں کسی بھی طرف سے مس ایڈونچرزم کا نقصان ہوگا اور یہ بہت بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے. اور جنگوں میں عموماً ہو جاتا ہے کسی ایک فریق سے غلطی ہو جاتی ہے. اس وقت میں جو امریکہ کے صدر ہے جو بائیڈن، اس سے تو یہ ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی جنگی محاذ شروع کرے گا، اس لیے کہ کمزور ہے، نحیف انسان ہے، وہ اتنا زیادہ انتھیوزسٹک نہیں ہے. امریکہ کا صدر ٹرمپ ہوتا یا کوئی اور ہوتا یا اس کے علاوہ کوئی انرجیٹک صدر ہوتا پھر تو یہ جلدی اس میں امکانات تھے. لیکن پھر بھی چونکہ یورپ ہے، یورپ اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کر رہا ہے، امریکہ کی ٹروپس ڈپلائڈ ہے، تو کسی بھی ایک غلطی کی صورت میں یہ جنگ پھیل سکتی ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. ٹھیک ہے عقیل صاحب، سوال کو یہ آگے بڑھاتا ہوا چلوں. امریکہ اگر سینکشنز لگاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، سب سے پہلے اس اعتراض پہ مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کن بیسس پہ اعتراض کر رہا ہے. کنسیڈرنگ دا پاسٹ ریکارڈ اینڈ دا نیریٹو دیٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ امریکہ خود میڈل کرتا رہا ہے کافی زیادہ ساورن اسٹیٹس کے افیئرز کے اندر، اینڈ ماضی میں ان پہ یہ بھی الزام رہا ہے. تو جہاں رشیا کے اوپر بھی ایسا ہی الزام ہے کہ دیر میڈلنگ انٹو دی افیئرز آف اے ساورن اسٹیٹ اینڈ دے شوڈ ناٹ ہیو انٹرڈ، اینڈ یہ ایک اگینسٹ دا ٹریٹی بھی ہے. اینڈ یہاں جا کے ان کے جو بھی اپنے خدشات ہیں، دس واز ناٹ دا وے اٹس سپوز ٹو بی ڈن. لیکن امریکہ الون کین ناٹ ٹیک اسٹینڈ آن اٹ بیکاز ماضی میں اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ اسی طرح کی ایکشنز امریکہ کی طرف سے بھی لیے گئے ہیں. سو آن اے تھیوریٹیکل لیول کتنی زیادہ سالڈ آرگیومنٹ ہے ڈپلومیٹک لیول پہ امریکہ کے پاس ٹو پٹ سینکشنز آن رشیا آن دس میٹر؟ بہت شکریہ کیوان صاحب. آپ کے بہاف پر میں ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے استاد رہے ہیں تمام چیزوں کو، انہوں نے بہت قریب سے دیکھا بھی ہے، بہت اچھے ایڈیٹر رہے ہیں. جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، دو تین چیزیں اس سے بہت واضح ہو گئی ہے کیوان صاحب. ایک تو یہ کہ ایک بار پھر تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ ایک ہرجائی دوست ہے، ایک ہرجائی اتحادی ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جس طریقے سے اسی سال امریکہ نے افغانستان سے وڈرال کیا اور جس طریقے سے کیا اس پر ہم پروگرام بھی کرتے رہے، ہمارا مینڈیٹ بھی ہے، ہماری بیٹ بھی ہے، اور اس کے آفٹر شاکس ہم افغانستان کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں ڈیلی بیسس پر. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے. عارف صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اور آپ نے اپنے تمہید میں بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ اگر ہم نے آج اس موڑ پر جا کر ہم ایک طرف سامنے ہمارے شیر کڑا ہے اور پیچھے کائی ہے، تو پاکستان کے حوالے سے یوکرین کا ایشو بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے. امریکہ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس ریجن میں، اس کی ڈیٹیلز کا ہمیں پتہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہم جس طرح انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ری الائنمنٹ، ہم اس وقت عرصہ دراز کے بعد ایک ریجنل بلاک کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہم نے غیر ضروری طور پر ماضی میں سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ کھولا، ہم ان کے اتحادی رہے، امریکہ کے اتحادی رہے کہ وہ 35,000 کلومیٹر ہم سے دور بھی تھا. مگر اس وقت دو فیکٹرز بہت اہم ہے کہ وہاں صاحب. ایک یہ کہ ہم اگر ایک طرف رشیا کی طرف آگے بڑھے ہیں، اور یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہے نا، عمران خان صاحب کے دورہ سے پہلے ہماری بہت بڑی ارینجمنٹس ہوتی رہی ہے، بہت زیادہ انگیجمنٹس ہوتی رہی ہے ہماری فوج کی سطح پر، ہمارے کمانڈوز کے سطح پر، ہمارے انٹیلیجنس کے لیول پر 2 سال ایکسرسائزز ہوتی رہی ہے، یا سفارتی سطح پر بہت زیادہ رابطہ کاری بھی ہوئی ہے. تو اگر ایک تو یہ ہے کہ رشیا کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس کے کیا ہوں گے، ہمیں فوائد کیا ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ کیوان صاحب جب ہم ایک پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی بات کرتے ہیں، تو سی پیک کے جو مختلف پہلو ہے اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ ہم نے ساؤتھ ایشیا ہم سے ہو کر سنٹرل ایشیا میں جائے گا یہ سی پیک، اور سنٹرل ایشیا جو اس کا مینڈیٹ ہے پھر مشرقی یورپ جو ہے نا اس کی طرف جائے گا. تو یہ تمام چیزیں سوالیہ نشان بھی ہے ان کا مستقبل، اور یہ انڈر تھریٹ بھی ہے. جہاں تک اس والے صورتحال کا تعلق ہے، میرے خیال میں جو پیوٹن کا یا رشیا کا جو سٹانس ہے وہ ہمیں زیادہ جینون نظر آتا ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ اس کے جو تحفظات ہیں نیٹو کے کردار کے حوالے سے یا اس کی بارڈر پر بیٹھ کر وہ کریں گے. مگر جو خطرناک چیز ہے کیوان صاحب وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی، ایک تو یہ کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ جنگ کتنی خوفناک چیز ہے. اس تمام تر بحث میں جو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا پر دیکھا، جس طریقے سے
رشیا کی بات ہو رہی ہے یا رشیا کی کنڈمنیشن آ رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے نا ایک مزاحمت جاری ہے. تو بھائی آپ لوگ اس وقت کدھر تھے جب 20 سال تک یہی امریکہ افغانستان کے اندر بچوں کو مار رہا تھا، بچیوں کو مار رہا تھا، خواتین کو مار رہا تھا، لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ تو اس وقت مدر آف کون سا تھا وہ آل بمز وہ پھینک رہا تھا جو یہاں پر پاکستان کے اندر 350 اسی امریکہ نے ڈرونز کیے ہیں. اس وقت نہ کسی کو انسانی حقوق کی یاد آ گئے. تو ایک بار پھر اس حوالے سے ڈبیٹ بہت ضروری ہے کہ ہم یوکرین کے ماڈل کو سامنے رکھ کر اسی کے حساب سے جو پریکسس بنے گی، جو انٹیلیجنس بیسڈ آفٹر شاکس جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے بعد، تو میرے خیال میں کہ وہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے آفٹر شاکس ایک بار پھر ہم نے برداشت کرنے ہیں، سہنے ہیں افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر. اس لیے کہ ہم افغانستان کے صورتحال سے یا وہاں پر جو بھی یقینی کی صورتحال ہے یا حالات ہے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت خطرناک قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. جو ہمیں بدقسمتی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دورے کو یا جو ہمارا سٹانس ہے یا جو ہمارا موقف ہے یا جو ہمارا کردار ہے یا جو ہمیں چیلنج درپیش ہو سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے جو نام و نہاد سوشل میڈیا ہے اس پر ایک مذاق بنایا ہوا ہے، ایک لطیفے کی شکل اختیار کر لیا. تو میرے خیال میں جو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو ہمارا میڈیا کا کلاس ہے، جو ہمارے پولیٹیشین کا کلاس ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے مفادات میں رہ کر اس تمام صورتحال کا تجزیہ بھی کرے. اور اگر ہم ایک نئے بلاک میں جا رہے ہیں یا پرانے کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر ڈیبیٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عقیل صاحب. اور ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کرتا ہوا چلوں سر، آن ریکارڈ مینشن کرتا ہوا چلوں، تھینک یو سو مچ سر. آپ نے جو تحفہ بھیجا ہے اس سے ویلیوبل کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کتابیں جو میری ریکویسٹ پہ مجھے بھیجی ہیں، آئی ایم اے ہیوج فین آف یور ورک ایز ویل سر. میں بالکل ویری ایکسائٹیڈ، پہنچ گئی ہیں آپ کی کتابیں. میں نے کہا آن ایئر میں آپ کا شکریہ کروں گا کہ یو بین سو کائنڈ. میں نے ایک دن اظہار کیا اور آپ نے کتابیں مجھے اپنی بھیجی، اینڈ انشاءاللہ سر ان سے سیکھ کے بھی انشاءاللہ آنے والے پروگرامز کے اندر اس پہ ریفلیکشن اور ڈیبیٹ بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. ارشاد صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے K2 ٹیلی ویژن خیبر نیوز کے لیے وقت نکالا. آپ کا سر تجربہ کافی واسٹ ہے ریگارڈنگ آل دیز ایشوز. اس ریجن کے حوالے سے کافی ٹیبو کانٹروورشل ایشوز کے حوالے سے بھی آپ نے کامنٹری کی ہوئی ہے، اینڈ آپ نے اس کے اوپر کافی جرنلسٹک اپنی ریفلیکشن بھی کی ہوئی ہے. اٹس این آنر سر کہ آپ آج K2 ٹیلی ویژن اور اوور دا فینس کہ میرے پروگرام کے اندر آج مدعو ہوئے ہیں، اینڈ آپ کی بھی ریفلیکشن سر لینا چاہیں گے اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے. سر یہ جو نیکسس کی بات ہو رہی ہے جو اب بن سکتا ہے، جس کو بلاک کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اس نیکسس کا اگر ہم حصہ بنتے ہیں جس میں اپیرنٹلی پریکٹیکلی تو نظر آتا ہے کہ ہمیں فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک اور رشتہ تھوڑا بہت اس پہ کمپرومائز ہوتا بھی ہمیں نظر آتا ہے جو امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک سارٹ آف ایک کانٹروورشل سا بھی رشتہ ہے، ذرا اس کی ڈائنامکس بھی فرق ہے، کمپلیکیٹڈ سا بھی ہے، وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہوتا ہوئے بھی نظر آتا ہے. اور اس کی بیئرنگ سم آف دی ادر ہماری سیکیورٹی پہ بھی آ جاتی ہے، افغانستان ریلیٹڈ بھی آ جاتی ہے، وہاں بھی اس کے انفلوئنسز نظر آ جاتے ہیں. موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا ہم اس صورت پہ اس وقت ہیں، کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں اینڈ وی گو ود ون بلاک، ایک نیکسس جس میں چائنا اور رشیا انوالوڈ ہیں، اینڈ آگے جو آنے والے اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں سر؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. خیبر ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، مجھے موقع دیا اپنے اسکرین پہ آنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کسی نئے بلاک میں جا سکتے ہیں، اس کا افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی ملک کے اکنامک سچویشن پہ. اگر کوئی ملک اقتصادی لحاظ سے اتنا مضبوط ہے تو وہ تو اگر کسی بلاک میں جاتا ہے تو شاید اس پہ اتنا فرق نہ پڑے. سب سے اچھا آئیڈیل جو سچویشن ہوگی وہ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے مطلب کسی بھی بلاک کا حصہ نہ بنے، ہم اپنی جو پالیسی ہے وہ غیر جانبدار رکھیں. جس طرح انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ جو ان کا ایٹ اے ٹائم رشیا کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ان کے اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں، ایران کے ساتھ بھی دوستی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہے. بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ہم جو ہے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو کوئی سمت نہیں دے سکے. کبھی ہم ایک بلاک کی طرف جاتے ہیں، کبھی دوسرے بلاک کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے یہ اب سے نہیں ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے ایسی کوئی کوشش شروع ہوئی ہے. یہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس میں یہ سلسلہ چل نکلا تھا، فوجی مشقیں اور مختلف اس کے ساتھ روس کے ساتھ، اور یہ نئے بلاک کی باتیں ہو رہی تھی.
لیکن آیا یہ جو ہے مطلب پریکٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا یہ ایسا پاسبل ہے بھی کہ نہیں. اس وقت جو ہماری اکنامک سچویشن ہے وہ کافی جو ہے کمزور ہے, اور ہم جو ہے مطلب تھوڑے تھوڑے سے ڈالروں کے لیے جو ہے وہ IMF کے پاس ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے, ان کی شرائط پوری کرنی پڑتی ہے. جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے کہ جی مستقبل میں ہم جو ہے یہ سی پیک بنے گا اور آگے افغانستان کے تھرو جو ہے ہم سنٹرل ایشیا اور پھر جو ہے آگے مشرقی یورپ تک جائیں گے, یہ باتیں جو ہے سوویت یونین کی ڈسممبرنگ کے بعد سے ہم سنتے رہے ہیں کہ جی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہمارے لیے کھلنے والی ہے سنٹرل ایشین ریاستوں کی شکل میں. لیکن بدقسمتی سے ان کے درمیان جو ہے وہ افغانستان آتا ہے, اور افغانستان میں سٹیبلٹی جو ہے وہ اس کے لیے بنیادی شرط ہے. بدقسمتی سے گزشتہ 2 دہائی اور 3 دہائیوں میں وہ تو سٹیبلٹی نہیں آئی ادھر افغانستان میں. تو جب تک افغانستان میں سٹیبلٹی نہیں ہے تو نہ تو سی پیک جا سکتا ہے, نہ تجارت ہو سکتی ہے, نہ کچھ اور ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو اس وقت مطلب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ شاید گو مگو کی کیفیت ہے حکومت کے لیے بھی اور پالیسی سازوں کے لیے بھی کہ یہ کس طرف مطلب وہ جاتے ہیں. آیا اگر ہم مطلب یہ جو نئے بلاک کی باتیں ہو رہی ہے رشیا, چائنا, ایران وغیرہ پر مشتمل, ہم اگر اس کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ہم جا رہے ہیں تو کیا امریکہ ہمیں اس کی اجازت دے گا؟ وہ ہمارے جو راستے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ کرے گا, کیونکہ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور وہ اپنے مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جہاں تک افغانستان, بہت بہت شکریہ اس کے اوپر آپ کی ریفلیکشن کا بہت بہت شکریہ سر. میرے پاس کافی پوائنٹس ویلڈ پوائنٹس آ گئے ہیں جو آپ کی انسائٹ کے ذریعے مجھے ملے ہیں. اس وقت ہم نے ایک وقفے پہ جانا ہے. اس پہلے راؤنڈ کو یہاں ختم کرتے ہیں جہاں ہم نے یوکرین کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اوپر جو امپلیکیشنس ہے پاکستان کے اوپر, ہماری ڈیسیجن میکنگ کہاں آ جاتی ہے, کیش 22 سچویشن ہے جس میں ہمیں بھی اپنا لائے عمل بنانا پڑے گا اور اسٹیٹمنٹ بھی دینی پڑے گی, پبلکلی بھی ایونچولی ہمیں آنا پڑے گا. نیوٹرل رہنا ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن خاموش زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. ہمیں اپنا لائے عمل اپنی میسز کے لیے بھی میڈیا پہ لا کے تھنک ٹینکس کو یہاں ڈکلیئر کرنا پڑے گا. اس پہ ہماری بات ہوئے گی. اب ذرا گھر کے زیادہ قریب لے کے آئیں گے سچویشن کو بریک کے بعد, جہاں ہم افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے, وہاں پہ جو ہماری سیکیورٹی تھریٹس ہیں, وہاں پہ جو ہمارے خدشات ہیں, وہاں پہ جو ہم ڈپلومیٹک ایک چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں ہم نے شروع میں تو بہت زیادہ ایک خوشائن ایک اقدامات کے حوالے سے سیلیبریشن تو اب کر لی ہے, لیکن اب اس کی کچھ امپلیکیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں, کچھ سرپرائز ایلیمنٹس بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھی وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس چیز کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اوور دا فینس کے اندر. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس آن K2 ٹیلی ویژن. ویلکم بیک فرام دا بریک. یو آر واچنگ اوور دا فینس. میرا نام ہے کیوان حامد. خیبر نیوز اور K2 ٹیلی ویژن کی اسکرینس کے اوپر اوور دا فینس براہ راست اس وقت جا رہا ہے, اینڈ اردو زبان میں پروگرام اس لیے ہم کر رہے ہیں اور خیبر نیوز کے اوپر بھی اس لیے آ رہا ہے تاکہ میکسیمم لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں, میکسیمم لوگ سینسٹائز ہو سکیں اس ٹاپک کے حوالے سے, ان سارے ایشوز کے حوالے سے. ہمارا ملک آنے والے وقتوں میں کافی زیادہ چیلنجز فیس کرے گا, فورن فرنٹ سے بھی کرے گا, اینڈ نئی ریلیشن شپس بن رہی ہیں, کچھ پرانی ریلیشن شپس کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں. اس حوالے سے عام عوام ایونچولی لانگ ٹرم میں افیکٹ ہوتی ہے. تو عام عوام کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایز ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہماری حکومت کیا ڈیسیجنز لے رہی ہے, اور ہماری حکومت اپنی عوام کے بھلے کے لیے کون سی ڈیسیجنز لے رہی ہے, لیتی آئی ہے, کون سی غلطیاں ہیں جو دوبارہ نہیں دہرانی ہیں, ان پہ بھی ہم نے ریفلیکشن کرنی ہے. احسان صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. اینڈ ہم نے یوکرین کے حوالے سے بات کر لی. امریکہ کے اب اسٹیکس بہت ہائی ہیں وہاں پہ, 2 سپر پاورز آر ان اٹ رائٹ ناؤ. چائنا نے بہت ڈپلومیٹکلی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیا ہے اس ساری بحث کے اندر سے. اینڈ سنس ویو جسٹ وزٹڈ ماسکو, اینڈ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ایک وزٹ بھی ہو چکا ہے, تو ایک وہ امریکہ کی طرف سے اعتراض آیا نہیں آیا یہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن اسٹیٹمنٹ یہ دی گئی تھی کہ ہم نے جانے سے پہلے کال کی تھی. وی ڈیڈ گیو اے کال کہ ہم جا رہے ہیں, وی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ ایور از گوئنگ آن. اب مجھے نہیں پتا اس کا اثر کتنا تھا, دے ٹیک اٹ ویل اور دے ور انڈیفرنٹ. چلو یار آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہو آپ لوگ کرو, بٹ ڈو ناٹ گیو اے اسٹیٹمنٹ آن دس, وچ وی اوائڈڈ. آئی وڈ سے دیٹ واز اے سکسیزفل ڈائیورژن. بہت اچھی طریقے سے ہم نے ڈاج کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی امریکہ کی, اور جہاں ہمیں بائلیٹرل ٹائز کے اندر رشیا کی بھی اب ضرورت پڑ رہی ہے, وی ہیو ٹو اسٹیبلش بائلیٹرل ٹائز بیکاز چائنا از پارٹ آف دیٹ نیٹ ورک ایز ویل. تو وہاں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وی ول ہیو ٹو پرائرٹائز. یہ نہیں کہتا ویل ٹیک اے چوائس,
پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ زیادہ ضروری اس وقت کیا ہے. ایز اے جرنلسٹ آئی بین واچنگ پروگرامس سنس میرے بچپن سے بھی جو کرنٹ افیئرز میں چلتا آ رہا ہے, ایکسپرٹس نے بھی جو اوپینین دیا ہے, تھنک ٹینکس نے بھی جو دیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو نیریٹو اسٹیبلش کیا, جس کے بیسس پہ ہماری پوری عوام سینسٹائز بھی ہے. پرائمری فور موسٹ کنسرن سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی اگر آپ کی کمپرومائز ہوتی ہے, سیکیورٹی کے اگر آپ کے مسئلے, نہ اکنامک گروتھ ہے, نہ اس کے خوشحالی ہے, نہ اس کے ساتھ آپ کی کوئی ایز آف بزنس ہے, ساتھ ساتھ ساری چیزیں ٹرکل ڈاؤن سیکیورٹی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. FATF اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہے ہمارا. 4 مارچ فنگرز کراسڈ ہم گرے لسٹ سے اگر نکل پاتے ہیں, دیٹ وڈ بی اے بگ ریلیف, کیونکہ ویسے تو سینکشنز کوئی نہیں ہے اس کے بیسس پہ, لیکن دیٹ ریپوٹیشن, گرے لسٹ ریپوٹیشن ہمیں لے کے ڈوبتی ہے. وہ ایک ہمارے اوپر امپلیکیشن سیکیورٹی کی وجہ سے آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک کیوٹک ریجن والا ایک سٹگما لگا ہوا ہے کہ بھئی یہاں تو چلتے ہی رہیں گے مسئلے, اور یہاں جب تک چلتے رہیں گے مسئلے تب تک کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن اسکیپ گوٹ ہم بن جاتے ہیں. تو یہ سیکیورٹی کنسرنس کو آن گراؤنڈ کیسے ہم ٹیکل کریں. ویو گاٹ ISK in the role, we've got Al-Qaeda to some extent now, I would say کہ اب تو ڈیمینش ہو گیا ہے ان دونوں کا, and now we've got TTP جس نے اپنا پورا ایک آئیڈیالوجی ایوالو کر کے ایک فوکس کر کے انہوں نے کہا we're just against پاکستان and we're after پاکستان. وہ گلوبل والی چیز ہٹا کے انہوں نے کہا اب تو بس پاکستان ہے. یہ پہلی بات تو یہ کہ سر اس پہ ذرا روشنی ڈالے گی, یہ آئیڈیالوجی کیسے بن گئی ایک دم سے, واٹ واز دا ریزن, اینڈ اس کا کور جسٹیفیکیشن کیا ان کے پاس کہ اونلی پاکستان ناؤ. And since they take Afghan Taliban as their supreme leaders, and they used to for that matter, تو ان کا اس پہ اثر کیوں نہیں ابھی تک TTP کی آئیڈیالوجی کے اوپر؟ میں نے کوئی 5-6 سوال چھوڑ دیا, I'm sorry آپ کے اوپر. ایگزیکٹلی TTP یعنی نیک محمد کے ٹائم میں جب پورا ایک سلسلہ شروع ہوا طالبانائزیشن کا پاکستان میں, پھر وہ چیز بیت اللہ محسود تک آئی, پھر انہوں نے 2007 میں TTP بنائی. تو میں جو اس کا مین سٹانس کہہ لیں یا آئیڈیالوجیکلی جو کور ان کا وہ تھا سٹانس, تو وہ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان الائی بن چکا ہے ویسٹرن فورسز کا, US کا, افغان طالبان ایک اسلامی حکومت کے خلاف, تو اس لیے ہم یہ جہاد اس کے خلاف کر رہے ہیں. فرینڈ آف این اینیمی از این اینیمی. ایگزیکٹلی. تو اور ان کو وہاں سے پوری سپورٹ بھی ملی افغان طالبان کی طرف سے ہر طریقے سے. یعنی یہاں پہ ہیں کافی لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ یہ چیز ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن اگر گراؤنڈ پہ آپ دیکھ لیں تو افغان طالبان کا بہت زیادہ انفلوئنس بھی ہے, سپورٹ بھی ہے, ایک دوسرے کو انہوں نے آپریشنلی سپورٹ کیا. اسپیشلی TTP کی طرف سے تو افغان طالبان کو بہت زیادہ آپریشنلی سپورٹ کیا گیا, یعنی درجن کی تعداد میں خودکش حملہ آور یہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر موجودہ بھی یہی ہے. موجودہ آپ کی جو پوری لیڈرشپ ہے TTP کی وہ ابھی بھی افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. ابھی بھی جو 2 دفعہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ سراج الدین حقانی جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے افغان طالبان کا, وہاں پہ ان کے تھرو وہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان کا ہے. تو وہ جو ان کی آئیڈیالوجی تھی جو کہ پاکستان کیونکہ ویسٹرن کیمپ میں چلا گیا تھا, امریکہ کا الائی بن چکا تھا, نان نیٹو الائی وہ جس کو اسٹیٹس ملا تھا, تو وہ بھی اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک جہاد کا وہ اعلان کیا تھا. لیکن اب جب امریکنز یہاں سے جا چکے ہیں, افغان جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے, وہاں پہ طالبان واپس آ چکے ہیں اور وہاں پہ ان اپنی حکومت بھی قائم کی ہے, تو ابھی ان کی جو تھی آئیڈیالوجیکل ٹرانسفارمیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اسلام, بلکہ ابھی وہ نیشنلزم کی بھی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ پشتون گریوینسز کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ان کے آپ میڈیا کو جو اسٹیٹمنٹس ایشو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ ہماری کچھ جو گھر کی کمزوریاں ہیں اس کے اوپر ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ. اور پھر اس میں یعنی ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک پریس ریلیز یا اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی TTP کی طرف سے, جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو یعنی ہمارے خلاف سپورٹ نہ کریں, بلکہ ان جو آپریسڈ پشتونز ہیں ان کے حق میں ہم ان کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس میں ہمیں سپورٹ کریں. اچھا, تو یہ بہت زیادہ کہ وہ امریکہ جن کے خلاف یہ لوگ لڑ رہے تھے اور جن کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف پچھلے 20 سال سے لڑے ہیں, ابھی انہوں نے اسی امریکہ سے مدد مانگی ہے پاکستان کے خلاف. لیکن پھر دوسری انہوں نے وہ چیز امینڈ کی, انہوں نے کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی تھی اور ہم نے یہ نہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. لیکن میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی ان کا یہی مقصد تھا. لیٹر پڑھا تو ہے ویسے. ایگزیکٹلی, وہ چیز ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ ان کا ہے کہ وہ نیشنلزم کو بیچ میں لے کے آئے. انہوں نے وہ جو گلوبل جہادی ایک کانسیپٹ تھا حکیم اللہ کے ٹائم میں جب خوست میں انہوں نے حملہ کیا تھا اور CIA کا یعنی 7 کے قریب ان کے لوگوں کو مارا تھا خودکش حملے میں. پھر فیصل شہزاد نے نیو یارک ٹائم اسکوائر پہ وہاں پہ انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی جو کہ انہوں نے فائل کی تھی US جو سیکورٹی کے ادارے ہیں. تو وہ چیز اب یعنی ان سے بھی انہوں نے وہ کیا, خود کو الگ کیا ہے کہ ہم گلوبل جہاد پہ وہ نہیں کریں گے. القاعدہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق کو کہا کہ ہمارا کوئی تعلق القاعدہ سے نہیں ہے.
تو بالکل ایک لوکل جہادی فرنچائز ٹی ٹی پی نے خود کو وہ ایوالو کیا ہے, اس میں وہ لے کے آئے کہ ہم صرف ہمارا جو ٹارگٹ ہے یا ہمارے جہاد جو ہے وہ کنفائنڈ ہوگا پاکستان تک. اور اس میں بھی پاکستان میں بھی انہوں نے یعنی انٹرنلی اگر ان کی کچھ ڈسکشن ہوتی ہے جس پہ ہمیں بھی پھر ایز اے جرنلسٹ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے پاکستان کا جو قبائلی علاقہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ یہاں پہ کسی بھی طریقے سے یہ ہم اس پہ کنٹرول حاصل کریں اور یہاں پہ اپنا سسٹم لے کے آئیں, اور اس کے بعد ہم چیزیں ایکسٹینڈ کریں گے. اور یہ چیز بیچ میں آئی بھی تھی جب مطلب ایک ڈویژن کریٹ کرنے کی. ایگزیکٹلی. پھر اکتوبر نومبر میں جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا پیس ٹاکس کا ٹی ٹی پی کے ساتھ, اس میں یعنی کچھ اس طرح کی ڈیمانڈز بھی آئے تھے ٹی ٹی پی کی طرف سے کہ ہمیں فاٹا جو ہے اس کو ریورس کریں, وہ جو ان کا اسٹیٹس سے مرج ہو چکا ہے کے پی کے ساتھ, اور یہاں پہ ہمیں یہ اضلاع دیں تاکہ یہاں پہ ہم اپنا سسٹم لے کے آئیں. تو وہ چیز واقعی ان کے ذہن میں بھی ہے, ان کے آئیڈیالوجی کا بھی یہ حصہ ہے کہ فاٹا میں کسی طریقے سے اپنا وہ سیٹ اپ بنائیں. ٹھیک ہے. عارف یوسفزئی صاحب آپ کی طرف میں لاتا ہوں. چلو ٹی ٹی پی کے جو ایجنڈاز ہیں, آئیڈیالوجیکل جو ایک ایجنڈا ہے, آئیڈیالوجیکل ایوالومنٹ ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بدلی بھی ہے. سر یہ ہوللی اینڈ سوللی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈس پہ کتنی جسٹیفائڈ لگ رہی ہے, کتنی سالڈ گراؤنڈ لگ رہے ہیں, یا پھر یہ بھی کسی اور کا ایجنڈا سرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی چکر میں ہے, یا پھر یہاں کیوس کریٹ کرنے کے چکر میں صرف کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ٹی ٹی پی کی جو آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں اس میں کتنی زیادہ سر آپ کو ایک نظر آ رہی ہے اسٹرینتھ؟ جی دیکھیں, ہم تو ان صحافیوں میں شامل ہیں کہ جو گزشتہ 20 سال سے ایک نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان, یہ تو لیٹر ایڈیشن ہے, 2007-8 کا ایڈیشن ہے, اس سے پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو ہم تو تسلسل کے ساتھ جہاں تک افغان طالبان تھے ان کا تعلق تھا, ایک وقت تھا عقیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ افغان طالبان کی قیادت کو نہیں مانتے تھے. ایک عام تاثر یہ تھا کہ افغانستان میں, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان نہیں ہے, یہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں, پاکستانی ایجنسیوں کے لوگ ہیں. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا ابھی تک. یہ عجیب سی بات ہے. لوگ ملا عمر کو نہیں مانتے تھے, ان کی فزیکل باڈی کو نہیں مانتے تھے کہ ملا عمر کوئی بندہ موجود ہے, کہتے تھے کوئی کریکٹر ہے. نہ ہی لوگ ملا برادر کو مانتے تھے, نہ ہی لوگ دیگر جو ان کے طالبان کی لیڈرشپ تھی ان کو نہیں مانتے تھے. اسی طرح سیم جو لوگوں کی پھر ڈاؤٹس تھی وہ پاکستانی طالبان کے اوپر تھی کہ چونکہ افغان طالبان اپنا وجود نہیں رکھتے تو پاکستان طالبان کا اپنا وجود کہاں سے آ گیا. میں تو دونوں باڈیز کو, چونکہ ہم تو ایک 20 سال کے تسلسل سے 2007-8 کے پاکستانی طالبان ایڈیشن کے بعد سے اپنے ہی اسی نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں. افغان طالبان بھی وجود رکھتے ہیں اور پاکستانی طالبان بھی وجود رکھتے ہیں, اور دونوں کے درمیان تعلقات انتہائی خوشگوار, دوستانہ, برادرانہ, بلکہ پاکستانی طالبان جو ہیں یہ افغان طالبان کے امیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہیں. ہاں, انہوں نے اسامہ بن لادن کے اوپر بھی بیعت کیا تھا. تو افغان طالبان تو ان کے جس طرح امیر المومنین ہوتا ہے افغان طالبان کا, ان کی جو احکامات ہوتی ہیں پاکستانی طالبان اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتی ہیں. آئیڈیالوجیکل بیس ان کا ہے, اس میں شک نہیں ہے. طالبان بنی ہی ایک آئیڈیالوجی سے ہیں, تو آئیڈیالوجیکل بیس ہے, اسی لیے ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ جب سے طالبان پاکستان میں اٹھے اور اس کے بعد آپریشنز کا سوات آپریشن ہوا جس میں تمام سوات کے لوگوں کو اور بنیر کے عوام کو نکالا گیا ان کے گھروں سے, اور ہم کور کرتے تھے ان کو مردان اور سوابی مختلف علاقوں میں لا کے بسایا گیا نوشہرہ میں. تو یہ تمام پوری آبادی کو, لاکھوں لوگوں کو وہاں سے نکال کر ایک پورا آپریشن کرنا پڑا سوات میں. تو اگر ان کا بیس کمزور ہے یا ان کا آئیڈیالوجیکل بیس کمزور ہے تو پھر کیوں کر یہ سب کچھ ہوا کہ اتنے بڑے آپریشنز کی پھر ضرورت کیا پڑ گئی. جن کا بیس نہیں ہوتا ان کو روٹ آؤٹ کرنا قدر آسان ہوتا ہے, اور یہی آپریشنز ہم نے پھر بعد میں دیکھے. آپریشن ضرب عضب کی صورت میں ہم نے وزیرستان میں یہ آپریشن, اور جو آخری آپریشن تھا وہ تھا اس کا رد الفساد, لیکن شمالی وزیرستان کا جو آخری ایک مارکہ بچتا تھا جہاں پر آپریشن نہیں ہوا, وہاں پر بھی آپریشنز ہوئے. پوسٹ آپریشن حالات میں پھر ہم نے ان علاقوں کی دوری کی, تو ظاہری بات ہے ان کی ہم نے ہیوج انفراسٹرکچر دیکھے ہیں, اور پوری تیاری, ایک جنگی تیاری جو ہوتی ہے تو جنگی مینول, جنگی اسلحہ, جنگی طریقہ کار, وہ پوری انڈر گراؤنڈ ان کی ہم نے انفراسٹرکچر دیکھی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ پاکستانی طالبان وجود رکھتی ہیں, ٹرینڈ لوگ ہیں, اور جنگی طور پر جس طرح افغان طالبان ٹرینڈ ہے اسی طرح پاکستانی طالبان ٹرینڈ ہے. اب جو مسئلہ ہے اس وقت, پاکستانی طالبان
افغان طالبان اور پاکستان، یہ ایک ٹرائنگل ہے، اس میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اس میں شک نہیں ہے، دوستانہ مراسم ہے، برادرانہ مراسم ہے۔ مسائل کدھر ہیں؟ مسائل دیکھیں، پاکستان کی خواہش تھی کہ افغان طالبان اپنی کابینہ میں ایک دو خواتین کو نمائندگی دے دیں، حامد کرزئی، عبداللہ اور کچھ دیگر نام تھے، ان کو نمائندگی دے دیں۔ افغان طالبان اپنے ملک کے اندر جو کہ فرائض ہیں ان کی طرف اول آ جائیں، جو مسنون ہے، پاکستان کی خواہش تھی مسنون چیزوں کی طرف بعد میں جایا جائے، لیکن اس میں بھی افغان طالبان نے اپنی رائے قائم کر لی۔ اس لیے تو یہ تاثر بھی اب برش اسائڈ ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے کہ افغان طالبان الگ وجود نہیں رکھتے، یہ پاکستانی ہینڈ پک لوگ ہیں، ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور ایٹ ٹائمز میں یہ اس کا اظہار کرتا تھا کہ افغان طالبان بہت ساری قوتوں کے بشمول پاکستان ان کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے سٹائل سے اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ اس کے درمیان ان دونوں کے مضبوط رشتے ہیں، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان۔ یہ جو فینسنگ کا مسئلہ ہے، کہیں سے باڑ اکاڑا گیا، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، کہیں پر کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم آئیڈیل سچویشن کی طرف نہیں جا سکتے۔ افغانستان 20 سالہ جنگ سے ہو کے گزرا ہے، طالبان اس وقت اقتدار میں ہیں، لیکن طالبان کی جو ٹروپس ہیں اور ان کے جو گراؤنڈ پہ لڑنے والے لوگ تھے، جو کہ فٹ سولجر تھا، ان لوگوں کے درمیان ریزنٹمنٹ ہے۔ وہ ایک ان کا ریزنٹمنٹ اپنے افغانیوں کے لیے بھی ہے کہ 20 سال تک ان لوگوں نے امریکہ اور نیٹو کی لڑائی میں ہمارا ستیہ ناش کر دیا، ہمارے خاندان برباد کر دیے۔ وہ وہاں پر انتقام لینا چاہتے ہیں، تو ان کے سینٹیمنٹس پاکستان کے لیے بھی ویسی ہیں کہ پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کی حمایت کی تھی، لیکن لیڈرشپ کی سطح پر مکمل اعتماد ہے، اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کی خواہش ہے۔ اب ٹی ٹی پی اور پاکستان کا ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں پاکستان چاہتا ہے کہ امارت اسلامی افغانستان پاکستان کی مدد کرے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا ایک ایسا معاہدہ کر لے تاکہ مستقل طور پر جو ٹی ٹی پی کا ایک تھریٹ پاکستان کے اندر موجود ہے اور پاکستان کے اندر وہ سابوٹاج کرتا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے بھی جرگی بھی ہوتے ہیں، ٹرائبل جرگہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک ٹرائبل جرگہ جو کہ وزیرستان، شمالی وزیرستان وزیر قبائل کا ایک جرگہ ہے، اس میں داوڑ بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اب پاکستانی طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک لیئر ہوتا ہے، ایک اور لیئر پہ بھی مذاکرات ہوتی ہیں، پھر ایک اور لیئر ہوتا ہے کہ جو ٹاپ براس کے لوگ خفیہ مذاکرات کرتے ہیں۔ کیوان صاحب، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے حالات ہو تو کچھ چیزوں کو آپ نے خفیہ رکھنا ہوتا ہے ملکی مفاد میں، اور کچھ چیزوں پہ آپ نے جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوتا ہے۔ تو ہم پر امید ہیں کہ جو افغان طالبان کے ذریعے پاکستانی طالبان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، کبھی نہیں رکا، اس وقت بھی جاری ہے، اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور پاکستان میں امن آئے گا۔ اب مسئلہ ایک اور بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں اوبیسلی پروگرام اب تھوڑا وائنڈ اپ بھی ہم نے کرنا، میں چاہوں گا عقیل یوسفزئی صاحب کے بھی ریفلیکشن لوں اس کے اوپر۔ عقیل صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ افغان طالبان کی اس پہ جو امپلیکیشنز ہیں، اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے، جو ان کی پاکستانی طالبان کے اوپر آ سکتی ہے، اس پہ ان کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں؟ کس حد تک وہ کر سکتے ہیں انفلوئنس ان کی ڈیسیجنز کو، کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کہاں کس باؤنڈری سے آگے وہ آگے جانا پسند نہیں کریں گے تاکہ ان کے اندر ایک یونٹی کمپرومائز نہ ہو؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور کافی زیادہ کوٹ بھی کیا گیا آرٹیکلز کے اندر بھی مختلف ریلیٹڈ ٹو دیز ایشوز کہ افغان طالبان بھی اپنے اندر وہ یونٹی مینٹین کرنے کے لیے پاکستانی طالبان کے کیس کے اندر زیادہ انوالو ہونا پسند نہیں کریں گے، بیکاز رائٹ ناؤ دے نیڈ ٹو اسٹیبلش یونٹی، اینڈ یہ یونٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ کس حد تک انفلوئنس کرنا چاہیں گے پاکستانی طالبان کو تاکہ پاکستان کے فیور میں ایک چیز ہو، پاکستانی نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز نہ ہو اور ہماری سیکیورٹی کنسرنز وقت کے ساتھ ساتھ نہ بڑھیں؟ تو افغان طالبان کتنا زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہماری بہتری کے لیے اس کے اندر؟ کیوان بھائی، مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان اس سٹیج پر کوئی اتنا بڑا رسک لیں گے کہ وہ ہمارے یا پاکستان کے مفاد کے لیے یا ہمارے ڈیمانڈ یا وش کے مطابق وہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کو بہت زیادہ فورس کریں گے۔ ماضی میں بھی اس طرح نہیں ہوا۔ ماضی میں ہم سب کو پتہ ہے، جتنی بھی ہم 4-5 لوگ اس وقت ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کہ 2-3 جگہوں پر افغان طالبان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی انہوں نے مداخلت کی ٹی ٹی پی کے اندر، اور وہ ان کا تنظیم میں مسئلہ تھا۔ ان کے درمیان اگر امیر کے مسئلے پر یا کسی بڑے ایشو پر وہ ایک دوسرے کے متقابل آ گئے ہیں تو 2-3 بار
تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک محدود کیٹیگری میں وہاں پر مداخلت کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب یہاں پر نیٹو اور امریکن فورسز افغانستان کے اندر لڑ رہی تھی اور پاکستان کے اندر بھی ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ ٹی ٹی پی بھی ایک پیک پوزیشن پر تھی۔ اب جو صورتحال بنی ہے وہ بہت کلیئر ہے، ان سے جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی رہی ہے بٹوین دا لائن یا بین السطور میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات اس حوالے سے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری بھی ہے، ہمیں ضرورت بھی ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے دور میں دیکھیں یہ جو 5000 یا 6000 لوگ جس پر ہمارے بعض قوم پرست حلقے اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا پاکستان کو تانے دیتے ہیں یا افغان طالبان کو حکومت کو تانے دیتے ہیں، یہ لوگ تو طالبان کے دور میں نہیں گئے ہیں نا، یہ تو حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کے دور میں افغانستان گئے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یا ان کی موجودگی اس وقت ان پر عائد ہوتی تھی، اب بھی ان پر عائد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 20 سال کے عرصے میں یہ خاص کر آپریشن ضرب عض کے بعد میرے خیال میں زیادہ تر لوگ گئے تھے، سوات آپریشن کے درمیان بھی گئے تھے، مختلف لوگ گئے ہیں، جو 6000 جو اقوام متحدہ فگر بتاتی ہے یہ تو مختلف ادوار میں گئے ہیں۔ آپ مجھے ایک واقعہ سنا دیں کہ نیٹو کے فورسز نے یا افغان نیشنل آرمی نے ان کے خلاف کبھی آپریشن کیا ہو، حالانکہ یہ افغانستان ہی میں تھے نا، یہ خلائی مخلوق جو ایک ٹرمینالوجی شکر ہے کہ وہ کم ہو گئی ہے، وہ خلائی مخلوق تو نہیں تھی، یہ ادھر موومنٹ کرتے تھے۔ میں اور شمیم شاہد صاحب خود افغانستان گئے ہوئے تھے ڈیورن لینڈ کے ایشو پر ایک سیمینار میں، تو وہاں پر میں نے خود حامد کرزئی صاحب پریزیڈنٹ سے میں نے ان سے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان آپ کے دوستوں پر ANP اور پیپل پارٹی اور جو لبرل لوگ ہیں جو کہ پرو امریکن لوگ ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے ادھر پناہ دے رکھی ہے۔ تو آپ یقین کریں، وہ میں نے اخبار خیبر میں اور خیبر نیوز پر اس پر وہ بھی کیا تھا بعد میں، انہوں نے سب کے سامنے کوئی 20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حامد کرزئی صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کا ہتھیار ہم پاکستان ہی پر استعمال کر رہے ہیں، یہ آن دی ریکارڈ، اور پھر اس کا میں نے رپورٹ بھی کیا۔ تو یہ پریکٹس کا سلسلہ تو ہم بھگتے رہے۔ ابھی جو کیوان بھائی ان کا سٹانس ہے، جو افغان حکومت کا سٹانس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سٹیج میں ہیں کہ ہم پاکستانی طالبان پر اگر زیادہ زور ڈالیں گے تو ایک تو اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ ہم پاکستان ہی کے کہنے پر کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، جو کہ جس طرح عارف صاحب نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اونرشپ ہے، ہم نے قربانیاں دی ہے، ہم پاکستان سمیت کسی کو یہ اونرشپ نہیں دیں گے، وہ ہمیں طریقہ سکھائے یا ہم سے مطالبہ کرے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے ان کا وہ بہت ویلڈ ہے، میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق یا انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق داعش نہ صرف یہ کہ وہاں پر جگہ پکڑ رہی ہے، بلکہ جو ہارڈ کور واریئرز ہے یا کمانڈرز ہے جس میں پاکستانی بھی شامل ہے، وہ داعش کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ جن کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا بعض فورسز کی جانب سے، وہ ادھر ہو رہی ہے افغان حکومت اور پاکستان کے خلاف۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو زیادہ فورس کیا تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ داعش کو جوائن کر لے، اور بہت سے لوگ ادھر گئے بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں بتدریج جس طرح عارف صاحب نے بھی بتایا، احسان کو بھی پتہ ہے، ارشاد صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ 70 کے قریب TTP کے لوگ چھوڑے گئے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، اس دن ہم نے اس پر پروگرام بھی کیا تھا ڈیڈ لائن پشاور، کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ چھوڑے گئے ہیں خاص کر سوات میں، ان میں صوفی محمد صاحب کا ایک ترجمان بھی ہے، تو وہ سوات کے ایک علاقے سے تحصیل ناظم کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، 2-3 اور بھی میں نے نوٹ کیے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس پیرائے کو یا اس رویے کو یا بیانیے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، مگر جو ایک جرگہ اس وقت افغانستان میں گیا ہے، جو کہ میرے خیال میں تیسرا جرگہ ہے، جو پاکستان خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر ایک اہم عسکری رہنما بیٹھا ہوا ہے یا حصدار بیٹھا ہوا ہے، ان کو تمام چیزوں کا پتہ بھی ہے، ادراک بھی ہے، وہ جاتی بھی رہے، پبلسٹی اس کی نہیں ہو رہی، میڈیا کوریج اس کا نہیں ہو رہا، مگر جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلد یہ لوگ ایک غیر اعلانیہ ایک پیکیج پر پہنچنے والے ہیں۔ تو میرے خیال میں افغان طالبان ہی پر یہ ذمہ داری ڈالنا کہ وہ
TTP کو سرنڈر کریں گے یا ان کو شرائط پر آمادہ کریں گے. میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ جو ہے نا میچ. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, لاسٹ آبویسلی آپ کے کامنٹس میں جائیں گے, ہمارے پاس پروگرام میں اب لٹرلی 2 منٹ رہ گئے ہیں. میں اس پہ آپ کی ریفلیکشن جاننا چاہوں کہ افغان طالبان سے ایک ایکسپیکٹیشن رکھنا, ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنا, کس حد تک جا سکتے ہیں ہم, پرو ایکٹیولی کتنا انوالو ہو سکتے ہیں. افغان طالبان کے اوپر ایک وہ پریشر بھی آیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی جو ریلائنس ڈپینڈنسی ایسوسیشن پاکستان کے ساتھ ہے اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اس کو بھی ہم نے ڈیفائی کرنا ہے. اس کی ایک پرسیپشن انہوں نے اپنی میسج کے اندر بھی کریٹ کرنی ہے کہ ہم خود سے ڈیسیجنز لے رہے ہیں, سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے اندر جو میجر رول پلیئر ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ٹیلی ویژن کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, وہ میجر رول پلیئر جو سپر پاور امریکہ ہے. اس کے اندر ہم امریکہ کی طرف کتنا جا سکتے ہیں؟ TTP کی طرف سے بھی نظر آ گیا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں مدد کریں پاکستان کے خلاف. وہاں اینمی انہوں نے چینج کر لیا اپنے, جبکہ کور اینمی وہی امریکہ بنتا تھا. تو یہاں ہم امریکہ سے کتنی مدد ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور ریسنٹ سیناریو جو ہمارے پروگرام کے شروع میں آدھا گھنٹہ ہم نے پورا ڈسکس کیا, یوکرین کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, رشیا کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, امریکہ کتنا سینسٹائز ہوگا؟ امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کیوں انوالو ہوگا؟ اس کے پاس کیا انسینٹیوز ہیں کہ وہ پاکستان کی اس کیس کے اندر مدد کرے یا پھر پاکستان کے ساتھ انوالو ہو؟ ظاہر ہے آپ کے سوال, جو سوال آپ نے کیا اسی میں آپ کا جواب بھی موجود ہے کہ امریکہ کیوں چاہے گا. امریکہ کوئی مطلب ایسا وہ نہیں ہے کہ ہمارے غم سے جو ہلکا ہو رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان پہ ایک جو ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ پاکستان کے, اور یہ تاثر ایسا غلط بھی نہیں ہے, خود ماضی میں ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کو افغان طالبان کو اپنے بچے قرار دیتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو انسٹال کیے ہوئے, انڈائریکٹلی اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو ایک تاثر جو بنا ہوا ہے, اب اس تاثر کو وہ زائل کرنا بھی چاہتے ہیں. ان کا ایک مقصد جس طرح عقیل صاحب نے کہا کہ وہ اس تاثر سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ مختلف اقدامات کر رہے ہیں. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمارے پختون علاقوں کے جو لوگ ہیں ان میں بچے مدارس کی طرف جانے کا ایک رجحان کچھ سالوں سے ہی شروع ہوا ہے. شروع میں ہمارے مدارس چلتے ہی تھے افغانستان کے طلباء پہ. زیادہ تر ہمارے جو یہ پشاور ویلی ہے اور ادھر جو مدارس ہیں اس میں کنڑ کے طلباء کی بہت بڑی اکثریت ہوتی تھی. یعنی ہم تو بچپن میں یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ کنڑ جو ہے یہ کوئی ممند ایجنسی کا کوئی حصہ ہی ہے, کیونکہ ہمارے محلے کا جو کی مسجد کا جو پیش امام تھا وہ بھی کنڑ کا رہائشی تھا. تو ہمارا یہ تاثر یہی تھا کہ شاید یہ کنڑ ممند ایجنسی کا کوئی علاقہ ہے. تو اب جو ہے مطلب یہ وہ تو جو جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, شروع میں یہاں سے کچھ سامان گیا ہے, کوئی امدادی اشیاء لے کے ٹرک گئے ہیں, تو وہاں سے جو جھنڈے اتارے گئے. ابھی حال ہی میں ان کا قندار میں ان کے ایک کمانڈر کا جو بیان آیا ہے, اٹک تک کا دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے, تو وہ مطلب ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کوئی پاکستان جس طرح چاہتا ہے ویسے ہی ہوگا. ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ جو ہے ملا عمر کے دور میں بھی پاکستان کی حکومت نے کوشش کی تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, لیکن وہ نہیں کر سکے. یہ ان کی مطلب طالبان کی سیاسی مجبوری ہے. اگر انہوں نے افغانستان میں حکومت کرنی ہے تو انہوں نے ڈیورنڈ لائن کے جو ایشو ہے اس کو بھی زندہ رکھنا ہے. اس کے کوئی حکومت جو ہے وہ طالبان کی ہو, کرزئی کی ہو, اشرف غنی کی ہو, کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں پہ جو تاجک اور پشتون کے درمیان جو ایک ٹسل کی کیفیت ہے اس میں جو ہے مطلب یہ چورن جو ہے وہاں پہ بکتا ہے. تو جب تک یہ چورن بکتا رہے گا کوئی بھی مطلب اس سے جو ہے دستبردار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب. محمد ارشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عقیل یوسفزئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عارف یوسفزئی صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کافی اپنی انسائٹ سے آپ نے ہمیں آگاہی فراہم کی, اینڈ آئی ایم شیور جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کافی زیادہ ایک انفارمیٹیو پروگرام تھا. ساتھ ساتھ مزید اور پرسپیکٹیوز بھی ہم نے کھولے. احسان اللہ ٹیپو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. کافی ایسے ایسپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا جو ہم یوزلی ریجنل پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہوئے ورلڈ پالیٹکس کی امپلیکیشنس کو نہیں کرتے, لیکن آپ کی ریفلیکشن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا سر. بہت بہت شکریہ فار بینگ اے پارٹ آف دا پروگرام. خواتین و حضرات آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ فار بینگ اے پارٹ آف دا پروگرام, واچنگ دا پروگرام. فیڈ بیک سے آپ آگاہ کر سکتے ہیں. K2 ٹیلی ویژن کے بھی سوشل میڈیا ایونیوز ہیں اور اس کے علاوہ خیبر نیوز کے بھی ہیں. ہم اس پروگرام کے مختلف چند ٹاپکس کے حوالے سے ڈیوائڈ کر کے ٹویٹر کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی ہم اس پہ اپلوڈ کریں گے. ان ٹاپکس کے حوالے سے آپ اپنی ریفلیکشن دے سکتے ہیں. بڑا ضروری ہے جاننا جی میسز کیا
چاہتی ہیں, میسز کس طرح دیکھتی ہیں, اور آپ لوگوں کی بھی آبویسلی مختلف چینلز پہ مختلف آرٹیکلز پہ نظر رہتی ہے, تو آپ اس کے اندر کیا انپٹ دینا چاہتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. اگلے پروگرام کے اندر ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کیوان حامد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور پاکستان پائندہ باد.